हेलो गाइस एंड वेलकम टू उदयपुर टाइम्स। और उदयपुर टाइम्स के पीपल ऑफ उदयपुर सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हमीदा बानो जी से, जो जिनकी पैदाइश बेसिकली उदयपुर से है, लेकिन वो पिछले कई सालों से एक लंबे अरसे से यूएस कैलिफोर्निया में रहती हैं और वहाँ पर उर्दू ज़ुबान और उर्दू अदब पढ़ाती हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपना वक्त निकाला और कुरान मजीद की जो पहली सूरत अलहम्दु शरीफ, सूरह फातिहा जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर कुछ बहुत ही मेजर काम किया है। आइए जानकारी लेते हैं कि किस तरह के काम उन्होंने सूरह फातिहा पे किया है। उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहैल। इस किताब के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा इस किताब के मुसन्निफ़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो असल में ये किताब जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है, और जैसा कि आप जानते हैं मौलाना एक गोना गो शख्सियत के मालिक थे, है ना। उन पर बात करने के लिए तो हमें घंटे नहीं बल्कि दिन चाहिए हैं। सो हम इस वक्त उनकी ज़िंदगी के हर पहलू को नज़रअंदाज करके सिर्फ इस किताब के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो किताब आपने रखी है ना, इस किताब के बारे में हम बात करेंगे जो सूरह फातिहा है। तो हुआ क्या कि मौलाना ने तर्जुमानुल कुरान के नाम से कुरान शरीफ का तर्जुमा और तफसीर आपने लिखी, जिसे साहित्य अकेडमी ने सन 1931 में 4 जिल्दों में शाये की थी, ठीक है ना। तो पूरी पहली जिल्द सूरह फातिहा पर ही है, और वो पूरे के पूरे 400 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो है ना। 400 सफ़हात पर वो किताब लिखी गई है। और मौलाना ने कमाल गौर और फ़िक्र से, है ना, कई मिसालें दे देकर, कुरान शरीफ का हवाला दे देकर, आयातों का हवाला दे देकर, और आपने उसको बड़ी तफसील के साथ आप एक ख़ूबसूरत अंदाज से सूरह को हम तक पहुंचाया है। इस किताब की खूबी यह है, ये सूरह फातिहा की, कि एक तो ख़ुद सूरह फातिहा बहुत खूबसूरत दुआ है, और उस पर मौलाना का अंदाज़ तहरीर, है ना, जिसके लिए मौलाना हसरत मोहानी, जो कि ख़ुद एक बहुत बड़े शायर थे, वो कहते हैं कि जब से देखी है आज़ाद की नसर, जब से देखी है आज़ाद की नसर, हसरत अपनी नज़्म में कुछ मज़ा ना रहा। तो ये उनका अंदाज़ तहरीर है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से मौलाना लिखते हैं। और ये एक ही नहीं, आपको ना बहुत कुछ लिखा है, उसकी बात हम इंशाअल्लाह फिर कभी करेंगे। चूँकि ये किताब है ना, ये तर्जुमानुल कुरान और उसके साथ ये सूरह फातिहा तकरीबन, अब आप देखिए कि 90 साल हो गए इसको, है ना, शाये हुए, है ना। 1931 में पहली मरतबा शाये हुई थी। तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त का प्रिंटिंग इतना अच्छा नहीं था, और जो सहूलतें आज हमें मुयस्सर है वो उस वक़्त नहीं थी। कागज़ भी इतना अच्छा नहीं ले सके थे वो। और दूसरी बात सबसे ज़्यादा हुई वो ये कि उन्होंने नसख़ में लिखा है, ठीक है ना। हमारे पास 2 तरह के फ़ॉन्ट है ना, एक नसख़ और एक नस्तालीक़। तो हम लोग अब नस्तालीक़ में उर्दू पढ़ते हैं, तो जिन लोगों को नसख़ में पढ़ने की आदत नहीं है ना, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो ये सब वजूहात की बिना पर मैंने सोचा कि इस किताब को हमें नए सिरे से शाये करना चाहिए, है ना, आज के अंदाज से। और इसकी खूबियाँ इतनी हैं कि मैं आपको इसका ना बयान नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल ये सब सोचकर हमने क्या किया कि मैंने और मेरे साथ मुबश्शिर अहसन ने, जो कि मेरे साथ काम करते हैं, वो हमने उसको पूरे सूरह फातिहा के ये 400 सफ़हात जो है ना, उसको हमने कंप्यूटर पर लिख दिया, ठीक है ना, टाइप कर दिया। और महर नूरी नस्तालीक़ हमने वो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया, जो बड़ा खूबसूरत फ़ॉन्ट है। तो पहले तो हमने 400 सफ़हात जो हैं वो हम दोनों ने मिलकर टाइप कर दिए, लिख दिए। फिर जब सब पूरा ये हो गया तो उसके बाद मुझे ये ख़याल आया कि इस किताब में बहुत से मुश्किल अल्फाज हैं, ठीक है ना। अरबी के भी हैं, फ़ारसी के भी हैं, इसमें फ़ारसी के अशार भी बहुत हैं। और चूँकि अब हमारी उर्दू पहले जैसी तो रही नहीं है ना, बल्कि बहुत कमज़ोर हो गई है, तो इस ख़याल से कि ये मौलाना की किताब जो है ये उस वक़्त तो सब ने समझ ली थी, उस वक़्त तो हाथों हाथ ली गई थी, लेकिन अब हमारे लिए समझना इसका मुश्किल हो रहा है। तो हमने क्या किया कि इसके मुश्किल अल्फाज और जो फ़ारसी के अशार थे उनका तर्जुमा और मुश्किल अल्फाज के मायने हमने नीचे हाशिए में, है ना, फुट नोट में दे दिए। और ये मैं बता दूं आप लोगों को कि सबसे मुश्किल काम जो हमारे लिए था वो ये था
کہ اس کے معنی دینے، کیونکہ مولانا نے تو آپ سمجھیے کہ ایک ایک لفظ نگینے کی طرح سے جڑ دیا ہے. اب اس کے آسان معنی نکالنے اتنے آسان نہیں تھے. ہم نے کوئی 3 ڈکشنریز کھول کے بیٹھے، اور اس کے بعد اور تب بھی بعض وقت ہم نئی صحیح لفظ ہندی کا یا اردو کا آسان نہیں لے سکے تو پھر انگریزی کا سہارا لینا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بہت کوشش کی، اور جتنے بھی مشکل الفاظ ہمیں لگے ہم نے اس کو نیچے حاشیے میں اس کا ترجمہ دے دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ کتاب پوری ہے نا تو ہو گئی. اور ایک چیز جو ہم نے اس میں کی ہے کہ ہم نے مولانا کا ایک لفظ بھی، کوئی لفظ ہم نے ادھر سے ادھر نہیں کیا، چاہے وہ مشکل تھا یا آسان تھا جو بھی تھا، لیکن ہم نے ان کے وہ سارے کے سارے الفاظ کو کسی کو بدلا نہیں ہے، صرف اس کے معنی جو ہے نا نیچے اس میں دے دیے ہیں. کتاب اس بات کی مستحق ہے. ایک تو قرآن ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس پر مولانا کی تحریر ہے، تو اس کو بہتر سے بہتر طریقے پہ ہونا چاہیے. بات ہے میرے لیے کہ پروردگار نے مجھے نیک توفیق عطا کی اور مجھے یہ ہدایت بخشی کہ میں اس کتاب پہ کام کر سکی. اور یہ میں آپ سے بتا دیتی ہوں کہ سورہ فاتحہ پر جو مولانا نے تفسیر، ترجمہ اور تفسیر آپ نے لکھی ہے، وہ آپ کو اردو کسی اور زبان میں بھی نہیں ملے گی. میں نے اور بھی سب چیزیں پڑھی کی، لیکن تو اس لیے یہ کتاب ایک بہت ہی نایاب کتاب ہے نا. اور اس سے جو بھی کوئی انسان ہے نا جو خود کو، اپنی وجود کو سمجھنا چاہتا ہے، جو اپنے خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو اپنے تخلیق کار کا کہ آخر یہ دنیا کیوں بنی، کیا ہوا، ان سب کو سمجھنا چاہتا ہے، تو مولانا نے بہت ہی خوبصورت انداز سے وہ دھیرے دھیرے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اپنی اس منزل تک پہنچا دیں گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اوروں تک بھی پہنچائیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے یا جو لوگ اس کتاب کو لیں تو ان کو اس کتاب سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ دیکھو ایسا ہے نا کہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن شریف کا حصہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ایک دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، اور وہ دعا ہے جو ہر اس انسان کے دل سے نکلتی ہے نا جو خود اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے، نیک زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور دوسروں کے ساتھ اس کو کس طرح کا برتاؤ رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. یہ ساری باتیں اس سورہ فاتحہ میں ہے. اور میری دلی خواہش تھی کہ یہ وہ دعا ہے جس کا مذہب سے جتنا تعلق نہیں ہے نا. اسلام ظاہر ہے کہ قرآن شریف کا حصہ ہے، لیکن یہ کوئی ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو کہ کوئی بھی مذہب کا انسان ہو جو ایک نیک زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھا سکتا ہے. وہ اس کتاب کو اتنی اچھی طرح سے پڑھ کے لکھ کے نا پڑھ کر اور اس سے نا مستفید ہو سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کو لطف بہت آئے گا. سیدھی دوسری بات یہ ہے. تو یہی اس کتاب کی اہمیت ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کی یہ کتاب تفسیر سورہ فاتحہ میں نے حمیدہ آپا کی کلاس میں پڑھی ہے، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک تو میری قرآن پڑھنے میں دلچسپی بہت بڑھی ہے، کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ کو اتنا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا گیا ہے، اور بہت پریکٹیکل اگزامپل کے ساتھ ایکسپلینیشن ہے ایک ایک لفظ کا، اور اس کو پڑھنے میں بہت مزہ آیا ہم کو کلاس میں. دوسرا یہ کہ اس میں جو اردو کے مشکل الفاظ ہیں ان کو اور سمپلیفائی کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو گیا ہے اس سورہ کو، اور دوسرے آپ اردو عربی کے بہت سارے الفاظ اس سے سیکھتے ہیں، اور جس سے آپ کو قرآن کو بھی پڑھنے میں بہت سہولیت ہوتی ہے. کہ آپ یو ایس میں کافی لمبے عرصے سے اردو زبان اور اردو ادب آتے آئے ہیں، تو کس طرح کے لوگ آپ کے پاس وہاں پر آتے رہے؟ جہاں تک وہاں پر پڑھنے اور پڑھانے کا سوال ہے سہیل، تو وہ یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا میں بہت لمبے عرصے سے پڑھا رہی ہوں، 30-35 سال جو ہے نا رضاکارانہ والنٹری کام رہا ہے. صرف 2 جگہ سے کہ ایک میں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ایز اے لیکچرر پڑھایا، اور پھر میں نے کچھ عرصے تک یہاں پر IIT گاندھی نگر میں بھی پڑھایا ہے. تو اس کی بات ہم بعد میں کر لیں گے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کس طرح کے لوگ آتے ہیں، تو لوگ جہاں تک ہے یہ سب زیادہ تر ہندوستانی پاکستانی ہیں، اور جو شعر و شاعری سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. میں
میرا رجحان جو ہے وہ فلسفے کی طرف بھی ہے، تصوف کی طرف بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پہ بھی یہ جو کام ہوا ہے، لیکن بیسیکلی میں شعر و شاعری بہت پڑھاتی ہوں. تو یہ لوگ سب شعر و شاعری کے ہی دل دادا ہیں اور اسی لیے آتے ہیں. اور اس میں انجینئرز بھی ہیں، کمپیوٹر سائنٹسٹ بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، ہے نا، بچے والے بھی ہیں، کوئی اکیلے بھی ہیں، اور عمر میں بھی آپ دیکھو تو 25 سال سے لے کے اور 60 سال کے لوگ بھی ہیں. تو جن کو بھی دلچسپی ہے وہ سب آتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں. تو لوگ بہت شوق سے آتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس لیے نہیں کہ میں پڑھا رہی ہوں، لیکن اس لیے کہ اردو سے ان کو بہت دلچسپی ہے، اردو شاعری سے بہت دلچسپی ہے. زبان کے ساتھ مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. زبان کسی مذہب کی یا کسی ملک کی نہیں ہوتی ہے. جو پیار سے سیکھتا ہے وہ اسی کی ہو جاتی ہے. کتنے بھی جب میں برکلے میں پڑھا رہی تھی تو میرے پاس آف کورس امریکن بچے تو تھے ہی تھے، جاپانی لڑکی تھی میرے پاس، ایک سعودی عرب سے آئی ہوئی لڑکی تھی. تو زبان جو سیکھنا چاہتا ہے نا اس کی. اور پھر اردو تو بہت ہی پیاری زبان ہے. آپ کا اتنا تجربہ اردو کو لے کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو زبان کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل کا جو آپ نے سوال کیا ہے سہیل، تو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اردو ختم ہو رہی ہے، اردو نہیں ہے. اور جو میرا تجربہ ہے، جو میں دیکھ رہی ہوں، اردو کا مستقبل بہت روشن ہے. اور وہ اس لیے روشن ہے کہ اردو آپ اپنے بوتے پر اتنی شیرین، اتنی پیاری زبان ہے کہ وہ آپ اپنے بوتے پہ زندہ رہے گی، اسے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں آپ کو صرف تین مثالیں دیتی ہوں جس سے ثابت ہوگا کہ اردو کس طرح سے آج بھی زندہ ہے. پہلی مثال میں یہ دوں گی کہ جب IIT گاندھی نگر میں نے جب اردو پڑھانا شروع کیا، کئی سال تک پڑھایا، اور کووڈ سے پہلے میرے پاس 119 طلباء تھے، 119 اسٹوڈنٹس تھے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے اور اس میں اتنے شوق سے بچے پڑھ رہے ہیں نا، اور وہاں پر اردو لکھنا اور اردو لکھنا پڑھنا اور شاعری دونوں ہے. یہ میرا پختہ میرا یقین ہے کہ جب تک ہم اردو لکھنا پڑھنا نہیں سیکھیں گے زبان زندہ نہیں رہ سکتی. خالی مشاعرے کرنے سے اور محفلیں کرنے سے زبان نہیں زندہ رہے گی. اس لیے میں ہر وقت پہلے اردو لکھنے پڑھنے پہ زور دیتی ہوں. تو ایک وہاں پر اردو چل رہی ہے. دوسرا آپ دیکھیے گا کہ ایک ریختہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ آپ جائیں تو کتنے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہماری اپنی ویب سائٹ ہے چراغ اردو، اس پہ بھی اتنے لوگ جاتے ہیں. لوگ مجھے بار بار بھیجتے رہتے ہیں کہ آپا ہم نے یہ سیکھ لیا، وہ سیکھ لیا، ساری باتیں. اور پھر دیکھیے خالی ہندوستان یا پاکستان میں تو اردو نہیں ہے نا، جاپان میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، چین میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، ٹرکی میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. اس لیے اردو کا مستقبل بہت روشن ہے. میری آپ لوگوں سے اور خاص طور سے میرے جوانوں سے میری گزارش ہے کہ یہ مشکل زبان نہیں ہے. اور خاص طور سے ہندوستان میں جو ہندی پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو اتنی آسان ہے کیونکہ آپ کو گرامر نہیں پڑھنی ہے نا. ہندی اور اردو کی گرامر ایک ہے، اور گرامر ہی سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے ہر زبان کے لیے. تو گرامر آپ کو نہیں پڑھنی ہے. آپ جائیں چراغ اردو پہ جائیں، اور میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ 3 اور 4 مہینے میں اردو سیکھ لیں گے. اب آج ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ نظم اور اشعار پڑھتے ہیں، کچھ ہمیں بھی سنائیے. سنانے کو تو سہیل ہزاروں اشعار ہیں اور نظمیں بھی ہیں. میں وطن میں بیٹھی ہوں تو میں آپ کو وہ نظم سناتی ہوں جس کو میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا، اور وہ 6ٹھی کلاس کی بات ہے. اور وہ نظم ہے علامہ اقبال کی جس کا عنوان ہے پرندے کی فریاد. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا. آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں اب وہ اپنے گھونسلے کی. اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، لگتی ہے چوٹ دل پر. آتا ہے یاد جس دم شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا.